नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये बार बार मौके अता कर देता है और हम तक कलाम की उन सच्चाइयों को पहुँचाता है जिन सच्चाइयों पर हम चलते हुए और जिन सच्चाइयों को हम जानते हुए और जिन सच्चाइयों पे हम अमल पैरा होते हुए हम उस मंजिल तक पहुंच सके जहां खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदा ने कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और यकीनन वो हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद हमारा खुदा हमें इसीलिए देना चाहता है कि हम उस जगह पे हों जो उसने हमारे लिए तैयार की है। और यकीनन वो जगह एक अच्छी जगह, खूबसूरत जगह, खुदा की हजूरी की जगह, पाकीज़गी की जगह और उस कुदरत की जगह है जहाँ खुदावंद हमारा खुदा मौजूद है। उसका बेटा यीशु मसीह नासरी मौजूद है और उसका पाक रूह मौजूद है और वो सब मुक़द्दसीन जो उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे वो सब वहाँ पे ही उसी के पास जाते हैं। और आज हम ख़ास तौर पे आज इस प्रोग्राम को जो आप तक लेके आ रहे हैं, ईमान के सफ़र के प्रोग्राम को, इसमें आज हम वो सारे सवालात जो अक्सर किए जाते हैं, जो सवालात अक्सर हमें भेजे भी जाते हैं या हमारे पेज पे किए जाते हैं, प्रोग्रामों में किए जाते हैं, हम उनके ताल्लुक़ से बात करेंगे। और ज़ाहिर है इस वक्त की मुनासबत से हम उन चंद मेन सवालों को जो ख़ास तौर पे जिनका जानना ज़रूर है और गैर मज़ाहिब के लोग जो इस बात को ख़ास तौर पे वो जानना चाहते हैं, उन सवालात को हम आप तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ पे ख़ास तौर पे मौजूद हैं। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे, और इनका बहुत एक बड़ा नाम है पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक में जाने और पहचाने जाते हैं। और एक बहुत ही ऐसी अच्छी बड़ी तंजीम जिसने पाकिस्तान में और फिर और ममालिक में भी बहुत से रिवाइवल की बुनियाद बनी, मेरा मतलब लैम्प फेलोशिप इंटरनेशनल से है और उसके बानी और सदर जो हैं प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अलेक्जेंडर, वेलकम टू द शो। और थैंक यू सो मच, इट्स अ प्रिविलेज टू बी विद यू एंड इट्स गॉड्स विल टुडे दैट हम इकट्ठे बैठे हैं और फिर बहुत से लोगों के लिए बरकत का सबब है। थैंक यू। मैं आपके नाज़रीन आप तक मज़ीद प्रोफेसर साहब के ताल्लुक़ से बताता चलूँ। आज जिस टॉपिक पे जो हमारा है वो है जो सवालात मसीहत और ऐसे सवालात जो पूछे जाते हैं अक्सर मसीहत में लोगों के साथ, लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं, वो सवालात हम इनसे करेंगे। और मैं ये बताता चलूँ कि प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील ये स्टैटिस्टिक के प्रोफेसर रहे, एफसी कॉलेज में बहुत अरसा पढ़ाते रहे, फिर ख़िदमत में क्योंकि खुदा इन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था और इन दिनों मैं भी लैम्प फेलोशिप में एज इंटरनेशनल डायरेक्टर के तौर पे इनके साथ खिदमत कर रहा था। और फिर उन्होंने जो अपनी जो जॉब थी एज अ प्रोफेसर उसको छोड़ दिया ताकि फुल टाइम मिनिस्ट्री में ये आ सकें। और फिर फुल टाइम मिनिस्ट्री में जब ये आए और खुदा ने इन्हें और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो एक रिवाइवल आया क्रिश्चियनिटी में हमने देखा और दुनिया ने देखा। और जहाँ जहाँ भी आज दुनिया में और पाकिस्तान में बहुत से लीडरान इनके वसीला से जो है ख़ास तौर पे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स में आगे बढ़े, लीडरशिप में आगे बढ़े। और मैं ख़ुद उन्हीं में से एक इनका अदना सा
شاگردوں میں سے ہوں، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہم نے کلام کی وہ سچائیاں جانی اس فیلوشپ میں رہتے ہوئے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال خدمت کرتے ہوئے، اور یہ ساری سچائیاں آج ہماری مدد کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ پروفیسر الیگزینڈر سشیل نے 2 کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ایک تجسم المسیح اور ایک خدا کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ دا ول آف گاڈ انگلش میں تھا، اور اس کی مرضی کو جاننا، خدا کی مرضی کو جاننے کے تعلق سے۔ اور پھر تھیولوجی میں انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، اور خدا کے کلام کا ایک وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ لیکن ان کی جو ایک خاص گفٹنگ ہے وہ پروفیٹیکلی خدا انہیں بتاتا ہے چیزوں کے بارے میں، اسپرچولی جو ہے خدا انہیں لیڈ کرتا ہے۔ پاک روح کی گہری حضوری جب ان پہ آتی ہے تو خود ریولیشنز جو ہیں وہ خدا ان کے وسیلہ سے پہنچاتا ہے ہم تک، دنیا تک پہنچاتا ہے۔ پروفیسر الیگزینڈر، آج ہم خاص طور پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اگر کچھ بتانا چاہیں، خاص طور پہ آپ نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا پریئر ٹاور کا، بہت عرصہ لمبا رہا، کچھ لوگ تنقید بھی کرتے رہے کہ شروع کیوں نہیں ہوا، لیکن اب خدا کا شکر ہے وہ کافی مجھے پتہ لگا کہ آگے بڑھ رہا ہے پروگرام۔ آپ تھوڑا سا اس کے تعلق سے بتائیے، اور بھی اگر آپ کچھ بات کہنا چاہیں تو ضرور بتائیں۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، ایک تو پہلا اسی کا جواب دے لوں کہ خدا کا بہت شکر ہو، بے شمار لوگوں کی دعاؤں اور آنسروں کے جواب میں بے شک دیر ہوا ہی، لیکن خدا کا شکر ہو کہ اب ہم اس کے اینڈ پہ پہنچنے والے ہیں، اور بہت جلد ہم اس کی اوپننگ سرمنی کرنے والے ہیں۔ یہ زمین تقریباً 13 کنال ہے، لاہور میں ہے، کانا کانچا کے پاس ہے، اور اس کی ہم نے کنسٹرکشن شروع کر چکے ہیں، اور اس کی کوئی تھوڑا سا فنشنگ پر کام چل رہا ہے، اس میں تقریباً کوئی 20-25 لاکھ روپیہ اور لگے گا، کافی کروڑوں میں اس پہ لگا، اور خدا کا شکر ہو کہ یہ بھی خدا نے اس رویا کو پورا کیا، اور ہم بہت خوش ہیں۔ اور بہت لوگ جنہوں نے اس میں دعائیں کی ہیں اور مختلف طریقوں سے انہوں نے اس میں کنٹریبیوشن کیا، فائنینشلی، اسپرچولی، مورلی، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بات کرتا چلوں کہ میں نے 2 نہیں، میں نے 3 کتابیں لکھی ہیں، اور کچھ میری آن دا وے کتابیں بھی ہیں۔ تیسری کتاب فہم مسیح، جو بہت زیادہ مجھے یاد آ گیا، پذیرائی ہوئی اس کو، کیونکہ روح القدس کے مسیح کے تعلق سے لوگ کنفیوز تھے، اور روح القدس نے وہ مجھ سے لکھوائی۔ میں رائٹر نہیں ہوں، بائی نیچر آئی ایم اے میتھمیٹیشین، اور مجھے ایک بہت بڑے خدا کے خادم جو خدا کے پاس جا چکے ہیں، بائی اس کے سروش نے جب کمنٹ کیا مجھے تب کہتے ہیں پروفیسر یہ تو نے نہیں لکھی، یہ تو جیسے رول قدس نے لکھوائی، کیونکہ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام یو بیکاز یو آر ناٹ اے رائٹر۔ تو یہ خدا کا شکر ہو، اور اس کے سارے کاموں کے لیے اس کا شکر ہے۔ پروفیسر صاحب، آج آگے بڑھتے ہوئے پروگرام میں ہم خاص طور پہ جو 4 سوال ہیں میرے ذہن میں سامنے، جو مین سوالات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ المسیح، یسوع المسیح کیسے خدا کے بیٹے ہیں، ایک ہم اس پہ بات کریں گے، آپ سے سوال پوچھیں گے، اور ایک سوال یہ بھی ہمارے ایک مسلم غالباً بھائی ہیں رانا نوید احمد، انہوں نے کیا، اور وہ انہوں نے کہا کہ جو نبی کو دیکھتا ہے وہ خدا کو دیکھتا ہے، تو آپ اس کے تعلق سے ضرور بتائیے گا۔ اور پھر اس کا دوسرا ایسا کہ یسوع نے کہا کہ میں نے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ اور پھر تیسرا ایک سوال جو ہے کہ ثابت کریں کہ یسوع المسیح جو ہیں وہ مصلوب ہوئے اور وہ مرے، اور واقعہ ہی ان کی جو تھی ڈیتھ ہوئی۔ اور پھر ایک اور سوال ہے کہ یسوع نے کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، پرستش کرو، اور یسوع نے خود دعا کرتے تھے، وہ خود تو وہ دعا جب کرتے تھے تو وہ کس سے دعا کرتے تھے، اگر وہ خدا تھے تو پھر وہ کس سے دعا کرتے تھے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ خدا ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ ہے، تو پھر جب وہ صلیب پہ چڑھے، مر گئے، تو وہ پھر زندہ تو نہ رہے۔ تو یہ باتیں مطلب کہ سوال مین ہیں، لیکن ایک سوال اور ہے جو عام ایک سوال ہے، اور وہ ہے بپتسمہ کے تعلق سے۔ وہ بھی مجھے کسی نے سوال کیا کہ آپ اس کے تعلق سے بھی بتائیں۔ اور یہ جو میں نے بتایا کہ پہلا سوال جو تھا، یہ یسوع نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، یہ کوئی غالباً سمران ہیں انہوں نے اس کا کیا۔
اور ہمارے بھائی ایک جیمز ہیں جنہوں نے کہا کہ یسوع کیسے خدا کا بیٹا ہے. تو یہ ان کو ہم باری باری کریں گے, ایک ایک کر کے آپ کے میں سوال کرتا جاؤں گا, آپ ضرور بتائیں. آج ہمارا شاید فارمیٹ عام پروگراموں سے تھوڑا ہٹ کے ہو, شاید اتنی گفتگو آپس میں نہ ہو کیونکہ ہم آپ سے جو آپ زیادہ بہتر طور پہ سمجھنا چاہیں گے. تو پہلے تو یہ بپتسمے کا تعلق سے, کیونکہ یہ ایک لائٹ سوال ہے, کیونکہ دوسرے سوال پھر انٹر ریلیٹڈ ہیں کافی سارے. تو یہ کیا ہے اور پانی کا بپتسمہ اور یہ کیوں ضروری ہے, اس کا جو ببلیکل کانسیپٹ ہے آپ اس کو ضرور بتائیے پلیز. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے خود ہی کلیئر کر دیا ہے کہ دیر آر ٹو اسکول آف تھاٹ ان کرسچینٹی. ون از دا ٹریڈیشنل, جسے ہم روایتی کہتے ہیں. تو ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو کو میں پیش نہیں کروں گا, ٹائم بھی کم ہے اور بہت سے ٹاپک ہیں. اور دوسری بات میں صرف بائبل مقدس کے مطابق بپتسمے کے تعلق سے بتاؤں گا. نمبر 1, وائی اٹ از امپورٹنٹ, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی زندگی میں کھڑے ہو کر جب اس نے شاگرد بنایا تو ان کو بپتسمہ دیا. بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے. دوسری بات, خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر جانے لگے تو ہم اس حوالے کو ضرور پڑھیں گے. یہ ارشاد اعظم کہلاتا ہے اور اس میں اس نے حکم دیا. تو آپ جانتے ہیں کہ جب آپ آخری کسی سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو آخری وقت آپ جو ایسی باتیں جو ان امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے, غیر اہم باتیں نہیں کرتے. آپ جاتے جاتے خاص بات جو وہ کرتے ہیں. تو وہاں پر 2 باتیں خداوند یسوع مسیح نے کہی. متی کی انجیل, اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یسوع نے یہ کہا ہے, متی رسول کی انجیل اس کا 28 باب اور اس میں ہم 19 اور 20 آیت میں دیکھتے ہیں. اس کو ارشاد اعظم بھی کہتے ہیں. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے خود کہا کہ شاگرد بناؤ اور پھر ان کو باپ بیٹے روح کے نام سے بپتسمہ دو. اور ساتھ ہی خدا نے یہ بھی کہا کہ یہ تعلیم جو ہے یہ آگے تعلیم تم نے آگے پھیلاتے جانا ہے, بند نہیں کر دینی. تو ہم پہلے نمبر پر اگر غیر ضروری بات ہوتی تو یسوع بڑے کروشل ٹائم پہ جب وہ آسمان پر جا رہے تھے اور 40 دن کے بعد آسمان پر اٹھائے جانے والے تھے تو اس پہاڑ پر وہ نہ کہتے. دوسری بات, اگر یہ امپورٹنٹ نہ ہوتا تو 35 کے دن جب اعمال 2 باب میں پاک روح نازل ہوا ہے اور پطرس روح القدس سے بھر کر بڑی دلیری سے کلام سنا رہا ہے, تو وہ لوگوں کو یہ کہہ سکے توبہ کر لو اور خدا کے ساتھ چلو, بڑی اچھی بات ہے, تو وہ نہ کرتا. لیکن وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال 2 باب 38 آیت میں کلام مل کر جب انہوں نے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں, تو لوگ کہنے لگے کہ اس نے بتایا کہ کیا کرنا, توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس نام میں پاؤ گے. تو اس کا ایک حصہ تھا کہ پانی کا بپتسمہ بھی لینا, اور جتنوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے اس دن بپتسمہ لیا. آخری بات جو میں ایک اور دلیل دوں گا کہ دلیلیں تو 50 دی جا سکتی ہیں. تیسری دلیل یہ ہے کہ پطرس کو جب غیر قوموں میں بھیجا گیا, یہ یہودی لوگ تھے جنہوں نے اس دن بپتسمہ لیا 35 کے دن, لیکن جو باقی لوگ تھے غیر قوم, جب وہ خدا نے اس کو بھیجا کورنیلیس کے گھر, تو وہاں پر لکھا کہ ابھی وہ کلام ہی سنا رہا تھا تو لوگوں پر روح القدس نازل ہوا. اور یہ واقعہ جو ہے اعمال 10 باب میں اس کی 44 آیت سے آگے ہے, اور لوگ غیر زبانیں بولنے لگے, روح القدس ان پر نازل ہو گیا. وہ غیر قوم تھے, یہودی لوگ مانتے نہیں تھے. اور پھر پطرس نے ایک بڑی خاص بات کہہ دی کہ ان کو بھی ہماری طرح روح القدس ملا, لیکن پھر بھی اس نے نیچے لکھا ہے اس نے کہ کون ان کو پانی کے بپتسمہ سے روک سکتا ہے. تو اس کا مطلب اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو پاک روح کا بپتسمہ ہو بھی جائے, آپ کو غیر زبانوں کا تجربہ ہو بھی جائے, تو پھر بھی آپ نے بپتسمہ لینا ضروری ہے. یہ ہے بائبل کی تعلیم کہ یہ بپتسمہ ضروری ہے. اور کلیئر ہے کہ 1 منٹ اور لوں گا کہ توبہ کے بعد ہے, ہر جگہ توبہ کے بعد ہے. میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی کرسچینٹی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ گناہوں کی معافی کے لیے جب انسان توبہ کر کے گناہوں کی معافی کے لیے آ جاتا ہے یا کسی اور مذہب سے وہ کرسچینٹی کو قبول کر لیتا ہے, تو پھر یہ جو بپتسمہ لینا ہے یہ مسیح کے اس بدن میں جس کو کلیسیا ہم کہتے ہیں, ایمانداروں کی جماعت کہتے ہیں, اس میں شامل ہونے کے لیے بھی ایک نشان کے طور پہ بھی اور ایک کہہ لیں کہ خدا کے حکم کے طور پہ بھی, جو یسوع مسیح نے خود, جیسے آپ نے وہ آیت پڑھی ہے, بڑی مشہور آیت ہے کہ تم جا کے سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو, انہوں نے باپ بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو غیر قوموں کے لیے ہے, لیکن کلام مقدس میں بڑا کلیئرلی بھی آپ نے بتایا بھی ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ گناہوں کی جب کوئی بھی شخص, چاہے وہ مسیحی کہلاتا بھی ہے, جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ بپتسمہ لیتا ہے اس راست بازی کو پورا کرنے کے لیے جس کو مسیح نے ٹھہرا دیا. آپ اس کے تعلق سے ضرور تھوڑا سا مزید بتائیے. میں اس کے تعلق سے بڑا کلیئر ہوں کہ کلوسیوں 2 باب میں
پالوس رسول کے وسیلہ سے روح القدس نے صاف صاف بتا دیا کہ بپتسمہ میں ہم نے دفن ہونا ہے، اور پہلے ہم نے رومن 6 میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گناہ کی طرف سے مر کر، یعنی مسیح یسوع کو فالو کرنا روحانی طور پر، جس طرح سے یسوع مسیح نے مصلوب صحیح وہ مر گئے اور دفن ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، ہمیں اس کی اس تعلیم پر، اس تجربے پر، اس ایکشن پر جو ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اور کفارہ کے لیے دیا گیا. جب ہم ایمان لے آتے ہیں، ایمان دل سے ہوتا ہے، اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، آپ نے خدا کو قبول کر لیا، اب آپ نے اس پر عمل کرتے ہوئے کلام کا تم بپتسمہ میں اس کے ساتھ دفن ہوئے اور مردوں میں سے جی اٹھے اس کے ساتھ. تو ہم نے پھر پانی سے باہر جب آنا تو سمبولیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی، اس کے مطلب ہے کہ ہمیں مسیح کے جہاں اس کے ساتھ مصلوب ہونا، مر جانا گناہ کی طرف سے، وہاں ہم نے اس کے فالو کرتے ہوئے اس سمبل کو بھی کرنا. یہ خدا نے مقرر کیا ہے. آمین آمین. اور اس سے پہلے کہ ویسا آگے بڑھے، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کی اسکرین پہ نمبر آئیں گے، آپ ہمیں کال کیجئے اس پروگرام میں، اور واٹس ایپ نمبر بھی اسکرین کے اوپر آئے گا، آپ کے لوکل نمبر بھی آئیں گے، آپ ضرور کال کریں ہمیں اس شو میں. اور پروگرام کے آخر میں ہم دعا بھی کریں گے. پروفیسر صاحب خاص طور پہ دعا کریں گے ان لوگوں کے لیے بھی جو بیمار ہیں یا کسی بھی طرح کے ضرورت مند ہیں. تو آپ ضرور، آپ اگر ہمیں لکھ سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس وقت پروگرام ہمارا جو فیس بک پیج ہے ایمان کا سفر، اس پہ لائیو چل رہا ہے، اور زندگی ٹی وی کی جو ویب سائٹ ہے آپ اس پہ چلے جائیں، زندگی TV .net یا .com پہ آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور آپ اپنا سوال ہمیں کال کر کے بھی کر سکتے ہیں اور لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں، اور ہم ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. صاحب، اب مین اپنے آج کے جو خاص سوالات ہیں، اب یہ ایک سوال بہت ہوتا ہے، اور اس کو اچھے طور پہ پچھلی دفعہ بھی ایک صاحب نے، غالباً کوئی جیمز صاحب ہیں، ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، حالانکہ ایک پروگرام تھا ہمارا، اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کو اچھے طریقے سے جواب دیں، لیکن کیونکہ بعض دفعہ ٹاپک ہمارا سبجیکٹ اور ہوتا ہے کسی بھی شو کا، تو اتنی زیادہ ہم اس پہ بات نہیں کر پاتے. تو آپ اس کے تعلق سے بتائیں کہ المسیح جو ہے، کیسے آپ اس کو بتائیں گے، بیان کریں گے، پروو کریں گے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. جب وہ دنیا میں آئے تو ان کے جو جسم کے طور پہ آنا، خدا کے بیٹے کی صورت میں آنا، اس کو آپ ضرور بتائیے، جیسے بھی آپ کو خدا کا روح گائیڈ کرے. اصل میں نے جو اب آپ کے سوال سنے تو مجھے ایسا لگا کہ آپ یو آر آسکنگ اباؤٹ، آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کرسٹولوجی کے تعلق سے، علم المسیح کے تعلق سے، کہ مسیح یسوع جو شخصیت تھی وہ کیا تھے، اور مسیح لوگ جو بائبل کے مطابق اس کو کیا مانتے ہیں اور بائبل اس کو کیا پیش کرتی ہے. تو اس میں اس کی ڈیونٹی بھی آ جاتی ہے. جب آپ سوال کرتے ہیں آپ کیا وہ خدا ہے، وہ ڈیوائن ہے، وہ خدا ہے، اور دوسری بات اس کی کہ اس کو خدا کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے، اور پھر اگر وہ خدا کا بیٹا تھا تو جسم میں جب وہ آیا تو مصلوب کیوں ہوا، کیا خدا مر گیا. یہ سارے سوال کوریلیٹڈ ہیں، لیکن پھر بھی ہم ون بائی ون کو ٹچ کریں گے. لیٹس ٹچ دا فرسٹ ون جو آپ نے کہا ہے. تو میں بائبل سے بہت ساری چیزوں کو بتا سکتا ہوں، لیکن میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں. 3 وٹنسز میں سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. پہلی وٹنس ہے کہ بائبل مقدس، ہولی بائبل جو خدا کا واحد کلام ہے، جو روح القدس کی تاریخ سے لکھا گیا ہے، اور 40 لوگوں نے لکھا ہے، اور 1600 سال میں لکھا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ، اور اس سے زیادہ سچائی کہیں نہیں ملتی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدل گئی ہے، لیکن میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ بدلی نہیں ہے، بلکہ اس کے وسیلہ سے اس وقت کروڑوں کے حساب سے لوگ بدل رہے ہیں، ایران میں، انڈیا میں، دنیا کے ہر ملکوں میں، اور خدا ان کی زندگیاں تبدیل کر رہا ہے جو بائبل کو دل سے پڑھتے ہیں. تو جو ہمارا بیس ہے، نمبر 1 ہولی بائبل ہے، کہ بائبل خدا کا بیٹے کے تعلق سے کیا کہتی ہے. نمبر 2، آج کل کیونکہ تھوڑا سا لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں جی ہمارا دماغ بھی ہو، منطق بھی ہو، عقلی دلائل بھی ہوں، تو ہم اس میں بھی تھوڑی سی بہت کم ٹائم دیں گے. لیکن عقلی دلائل سے کبھی کبھی آپ جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ سچ کو بھی جھوٹ ثابت کر دیتے ہیں. لیکن ہم آج سچائی کو سچائی ہی پیش کریں گے. تھوڑا سا لاجک بھی میں دوں گا تاکہ لاجیکلی پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ سکیں. تیسری بات جس سے میں پیش کروں گا وہ ایکسپیرینشل ہے. یہ ایکسپیرینشل یہ ہے کہ آپ ایک، آج کل سائنٹیفک ہے، لوگ سائنس کا زمانہ ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ جو بات کرتے ہیں اس کا پروف ہمیں دیں. تو کسی بھی طرح روحانی چیز آپ بتاتے ہیں یا جسمانی بتاتے ہیں یا کوئی گیس بناتے ہیں یا کوئی اس کا پریکٹیکل ایکسپیکٹ کیا، اس کا آؤٹ کم کیا ہے، تو ایکسپیریمنٹ کرو اور اس کو آؤٹ کم بتاؤ.
وہ بھی میں تھوڑا سا تجربہ بتاؤں گا، میرا جو شخصی آپ ضرور پہلے خدا کا کلام کیا کہتا ہے، جو ورڈ آف گاڈ جو ہے اس کے تعلق سے ذرا بتائیے پہلے کہ خدا کا کلام کیسے اس کو پروو کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں ہم بائبل مقدس میں کچھ حوالے آپ کو بتاتے ہیں، تو آپ یہ ضرور پڑھ لیجئے ہمارے ساتھ ساتھ، اور یاد رکھیں کہ خدا کے کلام کے مطابق پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، خدا خود جو ہے وہ یہ بولتا ہے بائبل مقدس کے مطابق متی کی انجیل میں ہم جب پڑھتے ہیں اس کے 4 باب میں، تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب خدا یسوع مسیح بپتسمہ پانے کے بعد وہ دعا کر رہے تھے، تو وہاں پر جب وہ دعا کر رہے تھے تو 16 آیت میں لکھا ہے کہ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ نمبر 1، خدا جب خود کہتا ہے ہم تو اس کو خدا کا زندہ کلام سمجھتے ہیں، اس لیے ہماری زندگیاں تبدیل ہوئیں، کروڑوں کی ہوئیں، یہ پاک روح کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، تو اس لیے اتھینٹک ہے کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ اسی طرح سے اگر ہم لوکا کی انجیل میں بھی پڑھیں تو وہاں پر بھی ایک حوالہ ہے کہ اسی والوں کی 22 آیت میں لکھا ہے کہ اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند پر نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا، تجھ سے میں خوش۔ اب خدا باپ کہہ رہا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے، اب اس کے بعد تو فیصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ مطلب بہت مذاہب خاص طور پہ ہمارے مسلم بھائی اور ان کا اسلام جو ہے وہ تو بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ یہ جو اناجیل جو ہیں اور یہ جو ہماری جتنی بھی کتابیں بائبل کی ہیں، جو توریت ہے، زبور ہے، صحائف انبیاء اور یہ اناجیل جو ہے، یہ آسمان سے اتری ہوئی خدا کی کتاب۔ اب جب یہاں تک مانتے ہیں لوگ اس بات کو، تو پھر جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو تو ماننا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور آپ نے جو یہ حوالہ پڑھا یہ بڑا کلیئر ہے کہ خدا خود لکھا ہے کہ وہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں نے اس کو پڑھا۔ تو یہ جب خدا خود کہہ رہا ہے تو اس کی کوئی گنجائش رہتی نہیں، جیسے آپ نے کہا۔ مزید اس میں تھوڑا سا اور اگر اس حوالے کے علاوہ کوئی آپ بتائیں۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب خدا ہی ایسی ایک اور حوالہ ہے، وہ ابھی آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب شاگرد جو ہیں 3 شاگردوں کو خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ لے کہتے ہیں، مرکز کی انجیل اس کا 9 باب 7 آیت میں لکھا ہے، اگر آپ میرے ساتھ بائبل آپ کے پاس ہے تو پڑھ سکتے ہیں، 9 باب کی 7 آیت میں وہاں پر خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو 3 شاگردوں کو یعقوب، یوحنا، پطرس کو لے کر اپنے ساتھ گیا تھا، اور وہاں پر اس کی 7 آیت میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے ایلیا اور موسیٰ کو ان کے ساتھ دیکھا، کیونکہ وہ اس کو ایلیا اور موسیٰ کو بہت مانتے تھے کیونکہ وہ یہودی لوگ تھے، تو خدا نے ان کو دکھایا، پھر ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اب تو مطلب خدا نے کلیئر کہہ دیا، ان کو نظر آیا اور انہیں خود خدا نے بولا کہ اس کی سنو تو یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اب اس سے باتوں کو دلیل نہیں آتی، لیکن ایک اور بات میں یہاں کرتا چلو، دوسری دلیل جو بڑی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں لوکا کی انجیل میں جب مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے تو وہ خود کہتا ہے، فرشتے بھی مانتے ہیں، یعنی اللہ ہی شخصیت ہے جو خدا کے فرشتے ہیں، کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ شیطان کے فرشتے جو گرائے گئے ہیں وہ بھی ہیں، اور وہ بدروئے ہیں، جنات ہیں، شیطان لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو شیطان کہتے ہیں اور وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بائبل مقدس کے مطابق جو خدا کے فرشتے ہیں، جو وفادار فرشتے تھے، ان میں سے جبرائیل فرشتہ بہت مشہور تھا جو خدا کی حضوری میں رہتا تھا، تو وہ آتا ہے جب مقدسہ مریم کے پاس، تو وہ جب وہ گھبرا جاتی ہے، وہ کہتی ہے میں تو مرد سے واقف نہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کو جواب دیتا ہے لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 35 آیت میں، اور فرشتہ نے جواب مجھ سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، یعنی اس کی پیدائش جو ہے وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہوگی، وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ آگے لکھا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اب یعنی فرشتہ بھی آ کے نہ کوئی خدا کے فرشتوں کی مانے نہ خدا، جب خدا ایبسولوٹ اتھارٹی آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر آپ اس کو مانیں گے؟ تو اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے چلیں، کیونکہ پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو شاگرد تھے، اب یہ وہ شاگرد تھے جو یسوع مسیح کے ساتھ 3.5 سال رہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دا بگیسٹ سیمنری دنیا میں جو ہو سکتی ہے، جتنے مرضی بائبل ٹیچر بڑے بڑے آ جائیں، یسوع مسیح سے، المسیح سے بڑا کوئی بھی استاد نہیں۔ تو وہ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی نبی کہتا ہے، کوئی پیغمبر کہتا ہے، کوئی کچھ۔ یسوع مسیح انہوں نے کہا کہ پطرس تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس ان کے شاگرد تھا اور ڈسائپل، بہت بڑا ڈسائپل ان کا، اور وہ کہتا ہے تو زندہ
خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم کہ ایک طرف خدا کا کلام کہہ رہا ہے، خدا خود بول رہا ہے، خدا خود بات کر رہا ہے، فرشتے بات کر رہے ہیں، شاگرد بات کر رہے ہیں، تو یہ کیسے مطلب اتنی ساری باتوں کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ تو یقیناً جو مسیحیت جس بات پہ ایمان رکھتی ہے، جس بات پہ بلیو رکھتی ہے، وہ کلام کے مطابق ہے، وہ کلام میں سے ہے، ہم کوئی کلام سے باہر کی بات نہیں کرتے۔ آپ مزید اس کو آگے بڑھیں۔ میرے خیال جلدی اس کو کریں کیونکہ آگے اور بہت ٹاپک ہے۔ میں آگے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے والے یہ متی 16 آیت ہے، اور خدا یہاں پر کلیئر کرتا ہے کہ خدا کے بیٹے کو جاننے کے لیے آپ کو خدا کی طرف سے ریولیشن کی ضرورت ہے، اور خدا آپ کو دے سکتا ہے، اور وہ دیتا ہے، اور ہمیں دیا ہے، اور ہزاروں لوگوں کو دیا۔ اس لیے آپ کی بات کے ساتھ میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ ایرانوں کی جیسس سے خود بھی کہا ہے، اگر یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں تو وہاں پر ہم پورا نہیں پڑھ سکیں گے، یہ 29 سے 36 آیت تک آپ گھر میں پڑھ لیجئے، اور ضرور انجیل کو پڑھیے۔ انجیل ایک سچا خدا کا کلام ہے جو زندگیاں بدلتا ہے، معجزے اس کے وسیلہ سے ہوتے ہیں، قدرت آتی ہے اور نجات ملتی ہے، آسمان ملتا ہے، جس کو ضرور بتائے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ یہودی جو تھے نا وہ یسوع مسیح سے سنسار کرنے لگے۔ 30 آیت میں لکھا یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتھیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا تھا۔ اس لیے اگر ہم 36 آیت پڑھیں، تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں کہتے ہو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ تو یسوع مسیح خود کہتے ہیں میں خدا کا بیٹا ہوں، کہتے ہیں جی کیوں نہیں؟ تو آپ یسوع پہ اعتبار نہیں کرتے، آپ خدا پہ اعتبار نہیں کرتے، آپ اس کے نبیوں پہ اعتبار نہیں کرتے، تو پھر آپ کے ساتھ میں کوئی بحث کر کے تو نہیں آپ کو مناسب۔ روح القدس خدا ہی آپ پہ رحم کرے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ اور ہمارے مسیحوں کو بھی بہت کوئی اس چیز کا روحانی تجربہ نہیں ہوتا، عقلی تجربہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کہہ دیا خدا کا بیٹا ہے، لیکن ان کو خود خدا کا تجربہ لینا ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ڈسائپلز ٹرو ڈسائپلز آف گاڈ کرتے ہیں، ان بلیور بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اور نتھانیل جو کہ یہودی تھا اور وہ خدا کے لوگوں کو مانتا نہیں تھا، مسیح کو مسیحا، وہ نہیں کہتا تھا یہ خدا کا بیٹا ہے۔ آئیے وہ والا بھی پڑھے، جون 2 باب میں اس نے جب وہ خدا یسوع مسیح کو بھی نہیں مانتا تھا، اس نے اعتراض کیا، فلپس کو کہنے لگا یہ کیسے ناصرت کے کوئی اچھی چیز نکلے۔ تو جب وہ آتا ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جیسے ہی وہ آتا ہے، جون 2 باب 49 آیت میں آپ دیکھیں، یوحنا 2 باب اس کی 49 آیت، ہاں جی، یہاں لکھا ہے کہ میں 48 سے پڑھ دیتا ہوں۔ نتنیل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل نے اس کو جواب دیا اے ربی یعنی اے استاد، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ دیکھو ایک ایسا بندہ جو ابھی ایمان نہیں لایا مسیح پہ، تو وہ اس کو بھی خدا نے دکھا دیا کہ وہ خدا کا۔ کیونکہ آگے مزید بڑھیں گے اس میں دیکھیں کہ آگے جا کے کلام بتاتا ہے کہ وہ بدروہیں بھی، ایون جو بدروہیں تھی جب وہ ان کو نکالتے تھے تو وہ بھی چلا چلا کے کہتی تھی کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ تو یہ چیزیں کلام میں سے بڑا کلیئرلی واضح طور پہ، میں چاہتا ہوں آپ سیکنڈ والے پوائنٹ پہ آئیں۔ بدروہوں والوں کو بند آدمی پہ رکھانے سے مجھے 2 منٹ 1 منٹ دے دیجئے۔ یاد رکھیے کہ جو سولجر ہے، رومن سولجر ہے، وہ بھی مرکز کی انجیل 15:42 میں لکھا جب یسوع مسیح نے جان دی تو چٹانیں اکھڑ گئیں اور بنچال آیا اور پردہ پھٹ گیا۔ تو اس کے سامنے جب اس نے جان دے کے دیکھا تو اتنی قدرت اس نے دیکھی خدا کی، تو اس نے کہا یہ شخص یقیناً خدا کا بیٹا۔ اور یار غیر قوم بھی جو اس کو سلیپ چڑھانے والے تھے وہ بھی سمجھتے ہیں۔ تو جو آپ نے بات کی مرکز کی جس کے 5 باب 7 آیت میں کہا بدروہوں کا لشکر کہتا تو زندہ خدا کا بیٹا، ہم جانتے تو خدا کا دوسر۔ اور یار بدروہوں نے بھی سمجھ آ جاتی ہے، شیطان نے بھی سمجھ آتی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن انسان اتنا ڈھیٹ ہے اور کبھی کبھی سخت دل اور کبھی اتنا مذہبی ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے کہ اس کو نہیں سمجھتا۔ ایکچولی کئی دفعہ انسان جو ہے نا وہ اپنے انوائرمنٹ میں پھنس جاتا ہے، اپنے وہ کلینز میں، وہ عزیزداری میں، رشتہ داری میں، وہ خاندانی اس میں، یا پھر اس کو اس کے اندر جو ٹھونس کے بھر دیا گیا ہوتا ہے اس کو نکالنا نہیں چاہتا۔ سچائی کو بھی جان جاتا ہے لیکن جو کچھ اس کے اندر ہے، کیونکہ مجھے بڑا اچھا تجربہ ہے، میں شارٹ سا بیان کروں گا۔ اسی ملک میں کوئی 20 سال پہلے آیا، 22 سال پہلے منادی کے لیے، تو ایک امبیسڈر پاکستان کے ریٹائرڈ امبیسڈر، ان کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے، خدا انہوں نے شفا دی کینسر سے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، پاسٹر ہیں، ان کی دعا کے وسیلہ سے
اور جب میں ان کو کلام کی سچائی بتا رہا تھا اور وہ ڈسٹرب چکی، کہتی ہم اس کا کیا کریں جو 55 سال تک میں سنتی آئی ہوں. میں نے کہا اب کلام آپ تک پہنچ گیا ہے، اب آپ مانیں نہ مانیں یہ آپ پہ ہے. میں نے کہا جو اندر ان کو بھر دیا گیا ہوتا ہے پھر وہ چیز انہیں ڈسٹرب کرتی ہے. ہم آگے مزید پڑھتے ہیں جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. میں چاہوں گا لاجیکلی اگر تھوڑا سا جو بات آپ ہے اس کو ذرا بیان کیجیے. ہاں جی، اس میں ہم لاجیکلی یہ کہیں گے منطق سے جو بات ہے. جی عقلی طور پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ وہی کام کرتا ہے اور وہ دوسروں سے اس کی پیدائش ڈفرینٹ ہے. وہ پیدا نہیں آدمی سے، وہ آدم کی نسل سے نہیں ہے، وہ رول قدرت کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے. تو ہر بندے سے علیحدہ ہو جاتا ہے وہ علیحدہ، کیونکہ آدم سے لے کر اب تک جتنے انسان دنیا میں ہیں وہ سب کے سب 4 پیدائشیں ہیں، جن میں سے آدم کی پیدائش پاک تھی جو بنایا گیا تھا اور پھر اس نے گناہ میں گر گیا. دوسری پیدائش تھی جس میں ہوا کو اس کی پسی سے بنایا گیا اور وہ بھی پاک پیدائش تھی اور وہ گناہ میں گر گئی. تیسری پیدائش آدمی اور عورت سے ہوتی ہے، گناہ کے بعد پیدا ہوئی، وہ ذات ان کی جبلت میں گناہ ہوتا ہے اور جب وہ بڑھتا ہے بیج آگے تو وہ گناہ کرتے ہیں. لیکن چوتھی پیدائش یسوع مسیح کی ہے جو یونیک ہے، ڈفرینٹ ہے، کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا اور اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، نہ وہ کبھی گناہ میں گرا. تو یسوع مسیح کی شخصیت یہاں پر بالکل علیحدہ ہو جاتی ہے. تو ہم لاجیکلی بھی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک جگہ ایک بندے کا حق بن رہا ہے، چلو اس کو نبی مانتے ہو کچھ، لیکن اس شخصیت کی ذات ہی فرق ہے. اس نے مردوں کو کہہ کر زندہ کیا، وہ آواز دیتا تھا زندہ ہوتا ہے، وہ کریٹو کام کرتا ہے. اندھے کی آنکھیں نہیں ہیں، بیچ میں ڈیلے نہیں ہیں، ڈیلے ڈال دیتا ہے، وہ کریٹر ہے اور پھر اس سارے کو جانتا ہے. اور پھر اس کے گواہ بتاتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یہی کلام خدا تھا اور وہ مجسم ہوا ہے. تو آپ اس کو نہیں مانتے تو لاجیکلی عقل کے لحاظ سے بھی آپ کہاں اس کو کھڑا کریں گے؟ کر لیں ساری دنیا کے نبیوں کو، رسولوں کو، بشپوں کو، پادریوں کو، ہر طرح کے لوگوں کو کھڑا کر لیں دنیا میں، جتنے مذہبی گروؤں کو کھڑا کر لیں، بڑوں کو، اور جن کو لوگ مانتے ہیں. تو آپ ان میں سے مسیح یونیک نظر آتا ہے، اس کی شخصیت علیحدہ نظر آتی ہے. وہ موت اور قبر پہ فتح مند ہوا جو کہ ابھی ہم بتائیں گے. تو بائبل بھی بتاتی ہے اور اس کے ثبوت بھی ملتے ہیں. تو دیٹ از وائی لاجیکلی آلسو جیسس از ڈفرنٹ فرام ادرس، ہز نیچر از ڈفرنٹ، ہز ورکنگ از ڈفرنٹ، ہز میریکلز از ڈفرنٹ. دیٹ از وائی لاجیکلی بھی یسوع مسیح خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، کیونکہ وہ خدا میں سے خدا ہے، خدا کی شخصیت ہے اور خدا کے ایک مینیفیسٹیشن ہے اس تیسری پرسن. بس اب آگے بڑھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے. ابھی دوسرا سوال ہے، مجھ طرف بڑھتے ہیں. اس کا ایک حصہ رہ گیا ایکسپیرینشل جو تھا. ہاں جی، اس کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں دعوے سے بتا سکتا ہوں کہ میری میٹنگ میں 30 سال میں، صرف میری نہیں، دنیا میں لاکھوں میٹنگ، میں تو اپنا بتا رہا ہوں تجربہ. جب آپ سائنٹیفکلی ایک چیز دیکھ لیتے ہیں، میں نے کویت میں اور کئی جگہ پر جب میں نے لوگوں کے لیے، امریکہ میں، پوری دنیا میں، تو جب بہت خدا کی قدرت مجھے ہوتی تھی تو میں جب لوگوں کو ایسے نائنٹ کرتا تھا، دعا کرتا تھا تو لوگ گر جاتے تھے. تو بعد میں بتاتے تھے کہ ہمیں یسوع نظر آیا ہے اور نور آتا ہے اور یسوع آتا ہے اور ان کی رسولیاں غائب ہوگی، معجزے ہو گئے، شفائیں ہوگی، زندگیاں بدل گئیں اور وہ خدا یسوع مسیح کو دیکھ کر. تو اس کا مطلب ہے وہ خدا ہے اور خدا کی حیثیت اور خدا کا بیٹا ہے. اور آج بھی وہ کام کرتا ہے. آج بھی اس کے نام سے دعائیں کی جاتی ہیں. ہماری میٹنگوں میں، آپ کی میٹنگوں میں بہت سے لوگ آتے ہیں، دعا کی جاتی ہے، بڑے بڑے معجزات خدا کرتا ہے. اور یہ تو میں سوچتا ہوں اس میں ہم نے کیا. دوسرے مین سوال کی طرف بڑھتے ہوئے، جس میں ہمارے بھائی رانا نوید احمد جو کہتے ہیں کہ جو بھی نبی کو دیکھتا ہے وہ خدا کو دیکھتا ہے. تو کیا ہر نبی کو جو کوئی دیکھ لے وہ خدا کو دیکھتا ہے؟ آپ اس کے تعلق سے پہلے بیان کریں، پھر دوسرے اسی کی طرف جائیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر ڈفرینشیٹ کرنا، انسان ہے اور خدا ہے. اس پر آگے بھی ہم نے بڑھنا ہے. تو یاد رہے کہ انسان جو ہے اس میں 2 قسم کے انسان آتے ہیں پوری ہسٹری میں. پہلے وہ انسان ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اور کوئی گناہ ان پہ ثابت بھی نہیں کر سکا. وہ صرف ایک شخص آج تک پیدا ہوا ہے، یسوع مسیح، انسان بن کر جب وہ دنیا میں آیا ہے. تو وہ انسان فقط بے گناہ، کیونکہ وہ آدم کی نسل سے پیدا نہیں ہوا. باقی دعوے جتنے مرضی کر لیں، پوری بائبل بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں، تو انسان میں خدا کیسے نظر آ سکتا ہے؟ انسان جو ہے وہ خدا کی خوبیوں میں سے چند ایک کو ظاہر کر سکتا ہے. تو نبی جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے. ہم بائبل بتاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم بائبل کا ہی ایک نبی لے لیتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، وہ کامل تو نہیں ہے. جب تک وہ خدا کی مرضی کے تحت داؤد چلتا تھا تو اس کے لیے کہا گیا تھا کہ خدا نے کہا یہ میرے دل کے مافک ایک شخص مل گیا. لیکن جب اس کو بادشاہ بن کے اس کے پیسہ آ گیا
تو عورتوں کو اس کا آپ پڑھیں ہر عورت کو دیکھتا تھا. اب ایک نارمل آدمی جو ہے جو کرسچن نہیں ہے یا جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتے ایتھیسٹ, وہ کہے گا کہ وہی بدکاریاں اگر دوسرا بندہ کرتا ہر وجہ عورتیں پیچھے بھجیا پھردا ہے تو انہوں تسی خدا دے برابر کر سکتے ہو کہ عورتوں دے پیچھے بھجیا پھردا ہے. مطلب کہ کدی ایک اور جڑی پسند ہوندی جڑی آندی وہ ویاہ کئیاں تے لام دا منوں خدا نے کہتا ہے کیا کر دو. اس نت نہیں ہوندا, یہ تے شیطان دا کام ہے. سارے انسان دی اپنی خواہشات نے. اس میری اپنی میٹنگ دے اندر بہت سے لوگ جنہوں نے تھوڑے موجے کرنے بعد انہوں نے شیطان نے گمراہ کیتا. وہ کہن ڈے پے جی سانو خدا نے کہہ دینا ویاہ کرا لو. لیکن یہ جو بات جو آپ کر رہے ہیں, نبی تو پرفیکٹ ہی نہیں ہوتا تو اس میں خدا کہاں سے؟ ہم اس سے خدا کے متعلق سیکھ سکتے ہیں. خدا اس کو استعمال کرتا ہے جس میں خدا کا شکر. آج بھی دنیا میں بہت سے صحیح والے سچے پروفٹ بھی ہیں, اور بائبل مقدس کے مطابق 3 قسم کے پروفٹ ہوتے ہیں. مسیح سے پہلے اس کی آمد کی تیاری کر رہے تھے, مسیح کے زمانے میں, اور مسیح کے بعد اس کے انڈر رہ کر اس کے نام سے کرنے والے پروفٹس. تو یہ میرا خیال ڈفرینٹ ٹاپک ہے, لیکن ہم جو آپ نے بات پہلے کر دی وہ بالکل درست ہے کہ ہر نبی یا اور نبیوں میں تو جو انسانی ذات سے ہیں ان میں خدا نظر نہیں آ سکتا. یسوع مسیح کی اصل بات یہ ہے کہ اس کی پیدائش بھی عجیب تھی. کنواری مریم سے پیدا ہونا, اس کے خدا کے روح سے وہ پیدا ہوئے, اور وہ خدا کے جب روح سے پیدا ہوئے تو نیچرلی جو خدا کے روح سے پیدا ہوا وہ خدا کا ہی بیٹا تھا کہلایا. آگے بات ہو رہی تھی, میں اس وقت یہ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن کیونکہ آپ بول رہے تھے کہ جو پیدا ہی خدا کے روح سے ہوا اس کو ہم کس کا بیٹا کہیں؟ بالکل انسان کا بیٹا تو ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ خدا کے روح سے پیدا ہوا. آپ کی بات میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں پلیز. عبرانیوں پہلا باب, آپ خوش ہو جائیں گے. یہ سارا کچھ آپ کی بات جو اور میں کر رہے ہیں. اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادے سے حصہ بے حصہ اور طرح بے طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا, جس نے اسے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. ٹھیک, اور اس کے جلال, وہ اس کے جلال کا پرتاؤ ہوتا ہے. خدا کو چھوڑ دو, اس کی جگہ یسوع مسیح, یعنی یسوع مسیح اس کی کامل مکاشفہ اور کامل ریپریزنٹیٹیو پرتاؤ ہے, اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر قبلیہ کی دائنی طرف جا بیٹھا, اور فرشتوں نے اس قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا, کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے, آج تو مجھ سے پیدا ہوا, پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. اور جب وہ پلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں. تو یہاں کلیئر ہوگا یسوع مسیح واحد شخصیت ہے جس میں ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں, اور کوئی انسان ایسا, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ چھوٹا نبی ہو, بڑا نبی ہو, ہم نے جب ان کی اسٹڈی کریں گے نبیوں کی لہذا تو ہر ایک میں گناہ تھا, انہوں نے توبہ کی, اور دنیا کی کتابوں میں لکھا ہوا, اور کئیوں نے تو بہت ہی توبہ کی ہے. بالکل. تو اور یہاں پہ خاص طور پہ اس کا دوسرا حصہ بھی کیونکہ اس سے ملتا جلتا ہے, اور اس میں ان کا سوال یہ تھا رانا نوید احمد صاحب کا کہ یسوع نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو کچھ ہم نے اس پہ آلریڈی بات کر لی ہے, کیونکہ ان کی تو پیدائش بھی بالکل عجیب تھی, ڈفرینٹ تھی, خدا کی طرف سے تھی. 400 سے زیادہ نبوتیں ہوئی تھیں, کسی بھی اور نبی کے لیے نہ اتنی نبوتیں ہوئیں نہ نبوتیں ہوں گی کسی کے لیے, کیونکہ یسوع مسیح کا آنا اور اس کا مقصد ہی ایک ڈفرینٹ تھا اور خدا کی طرف سے تھا. اور کیونکہ 3 باب 16 آیت میری پڑھی یوحنا کی انجیل کی خوبصورت اور فیوریٹ آیت ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو وہ تو جو ہے ایک ایسی ہستی, ایسی شخصیت تھی جو خدا سے تھی. اور اس لیے اگر یسوع مسیح سے کہا جائے کہ جب یسوع نے کہا کہ تو جو ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا, تو یہ بالکل بھی کسی اور نبی کے ساتھ اس کو ہم جوڑ ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ تو انٹائرلی وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایک مختلف ہی ذات کی خدا سے. اور لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا, اور کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. تو یہ تو وہ کلمہ مجسم ہو کے آیا, یہ کوئی انسان تو نہیں پیدا ہوا, یہ تو کلمہ مجسم ہو کے آیا, انسان کی دنیا کے گناہوں کا کفارہ دے دینے کے لیے آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسیح کا اور کسی اور نبی کا کمپیریزن کرنا بالکل, تو یہ بالکل بھی ہم نہیں کر سکتے. وقت کیونکہ آگے بڑھ رہا ہے, میں اس پہ مجھے پتہ ہے آپ اور بھی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کیونکہ جو معجزات یسوع مسیح نے کیے
ना किसी ने किए, ना कोई कर सकता है। हर तरह के, वहाँ लिखा है अनजान झील में, हर तरह के बीमारों को उसने अच्छा किया, मुर्दों को ज़िंदा किया। तो कौन से ऐसे थे जिन्होंने हर तरह की बीमारों को अच्छा किया? तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो फिर हम अल मसीह के लिए कह सकते हैं कि उनका वो कॉल बिल्कुल दुरुस्त है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मेन एक और सवाल हम आगे बढ़ते हुए, जो ये हमारे एक दोस्त कहते हैं कि ये जो एक दोस्त हैं, इन्होंने सिमरन नाम है इनका, आगे गर्ली के क्या नाम है वो, जिसको पता नहीं क्या कैसे है, शायद कोई ये फेक अकाउंट ही लगता है क्योंकि सिमरान गर्ली कुछ नाम इस तरह लिखा हुआ है। यसू ने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, परस्तिश करो, वो ये कहते हैं। और ये इसका आप क्या जवाब देंगे? और फिर इसके साथ ही उसका ज़िमनी सवाल है कि यसू तो खुद दुआ अपने खुदा से करते थे, तो ये आप इन दोनों को ज़रा बताइएगा। मेरा ख्याल तीसरा भी इसके साथ ही मिल जाएगा कि अपनी यीशु मसीह जब कुर्बान हो गया तो फिर तो खुदा मर गया। हाँ। तो फिर आप कहते हैं ये तीनों इकट्ठे का मैं जवाब देता हूँ क्योंकि एक ही उसमें तीनों जवाब। हाँ जी, वो एक और भी सवाल आगे है जी। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, वो यही है कि साबित करे कि अल मसीह मसलूब हुए और मरे। ठीक है। पहली बात फिर वही बात आती है, आप मसीह की शख्सियत को समझते क्या है? नंबर वन, अकॉर्डिंग टू बाइबल हम जो समझते हैं, बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते, वो तसलीस को नहीं समझते कि हम खुदा एक खुदा को मानते हैं, लेकिन उसकी हस्ती जो है उसने अपनी 3 मुख्तलिफ शख्सियतों में अपने आप को ज़ाहिर किया है। और अक्सर लोग कहते हैं ये कैसे होगा जी, 1 + 1 + 1 = 3, तो ये तो 3 खुदा हो गए। हम उन्हें ये कहते हैं कि पहली बात है कि खुदा लामहदूद है, और जो मैथमेटिक्स में हम उसकी टर्मिनोलॉजी वो इन्फिनिटी है। तो खुदा के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। मैं थोड़ा सा लॉजिक दे दूँ, एक उसके लिए बोलते हैं जिसका दायरा हद होता है। फॉर एक ज़मीन है, एक सियारा है, जब वो लिमिटेड है तो आप कहेंगे 2 सियारे हो गए, 4 सियारे हो गए। टेबल है, उसकी एक लिमिट है, फलानी चीज़ है उसकी लिमिट है, तो फिर आप कहते हैं एक और कप है, उसकी एक लिमिट है। तो वो एक उसके लिए इस्तेमाल होता है। खुदा लामहदूद है, उसके लिए इन्फिनिटी इस्तेमाल होता है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी = इन्फिनिटी। खुदा एक ही वक्त में, क्योंकि वो अबव द लॉ है, वो लामहदूद है और वो क्रिएटर भी है, वो बादशाहों का बादशाह भी, सब कुछ ही है। और वो सारी कायनात से बड़ा, उसने रूहानी आलम भी पैदा किए, जिस्मानी आलम भी पैदा किए, और सबसे बड़ा वो है क्योंकि वो क्रिएटर है। इसलिए याद रखें कि खुदा की हस्ती पे ना तो हमको लॉ लगा सकते हैं, जो हमारा फिजिकल लॉ है या नेचुरल लॉ है वो नहीं लगा, लेकिन इन्फिनिटी लॉजिकली, इन्फिनिटी के लिहाज से अगर बाप बेटा रूह कुछ, तीनों इन्फिनिटी हैं। खुदा की तीनों जो मैनिफेस्टेशंस हैं 3 पर्सन्स में, तीनों के तीनों कंप्लीट खुदा नज़र आती हैं। और वो एक ही खुदा की 3 मुख्तलिफ लेवल्स हैं। पहले लेवल पे जब खुदा नूर है, बाप की शक्ल में नज़र आता है, तो फिर हम वो लामहदूद है, उस तक किसी की रसाई नहीं है, बाइबल कहती है, स्वाय बाप के वसीला, बेटे के वसीला से हम उस तक रसाई करते हैं। खुदा की जो दूसरी मैनिफेस्ट बेटे की, उस पर हम ज़्यादा रहेंगे। और वो जो है उसमें वो इंसान भी बना है, वो कुर्बान भी हुआ है, वो फिर ज़िंदा भी हुआ है, वो कफ़ारा भी बना है। खुदा ने खुद अपने आप को हमारी मोहब्बत में अपनी दूसरी हस्ती को जो है ना इस ज़मीन पर भेजा है, जो वो आकर दूसरी सीयत में, दूसरी पर्सन में वो ज़ाहिर हो, वो खुदा का बेटा कहलाता है। तीसरे जो है पाकरू है। पाकरू की शक्ल में खुदा हमारे अंदर आ सकता है, हमें गाइड कर सकता है, हमें बरकत दे सकता है, हमें इस्तेमाल कर सकता है और हमारे साथ। इसलिए हम अब इधर आते हैं कि यीशु मसीह जो थे, उनकी सीयत क्या थी? उनकी सीयत थी कि जब वो ज़मीन पर है, बाइबल की तालीम है, हमने अपनी तालीमें नहीं देनी, हमें पता और हमें इसका तजर्बा भी है कि खुदा यीशु मसीह जब आए हैं तो लिखा है कि उसने अपने आप को खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। तो यीशु मसीह को खुदा होते हुए जब वो बात करेंगे यीशु की, मसीह की, यानी डिवाइन नेचर ऑफ क्राइस्ट की जब बात करेंगे तो वो लामहदूद है, वो ओमनीपोटेंट है, यानी वो कादिर मुतलक है, वो ओमनी प्रेजेंट है, यानी हर जगह हाजिर है। जब हम उसकी इलाही ज़ात की बात करेंगे तो फिर ये होगा, फिर उसकी वही खूबियाँ होंगी जो खुदा वाली हैं। लेकिन उसने हमारी खातर पुट ऑन किया फ्लैश, और उसकी 2 ज़ात होगी, एक उसकी बशरियत है जिसे हम ह्यूमन नेचर कहते हैं, और एक उसकी अल्लाही नेचर है। अल्लाही नेचर जैसे ये दोनों नेचर मसीह यीशु में हैं, तो उनमें से एक जो है ना वो उसने खाली कर दिया। अब जब वो ज़मीन पर है तो महदूद है। अब उस ज़मीन पर काहे के लिए आई? फिर उसका मकसद आ जाता आगे कि मकसद ये था कि एक ख़ास खुदा का प्लान था, इंसान को परफेक्ट आदमी की ज़रूरत थी जो दुनिया में रहकर कफ़ारा बनकर, गुनाह से कफ़ारा बनकर लोगों को आज़ाद करवा सकता है। और प्रोफेसर ख़ास तौर पर इसको भी मैं समझता हूँ यहाँ पे बयान करना बड़ा ज़रूरी है कि लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि खुदा तो खुदा था, वो कुछ भी मतलब कि जो है उसके लिए क्यों ज़रूरी था ये करना। हाँ जी। तो इसके लिए अगर हम पीछे कलाम मुक़द्दस में ही चले जाएं, तौरेत में चले जाएं, तो ये उनके लिए जो इसको समझना चाहें कि खुदा ने गुनाहों के लिए खुद ही कुर्बानी ठहराई थी।
خود ہی خدا نے جو شریعت میں دیکھ لیں دوسرے کہ لوب دے دیا تھا کہ اگر یہ گناہ کرو تو یہ قربانی ہے، اگر یہ گناہ کرو تو اس برے کی بچڑے کی اس کی قربانی ہے، ان کبوتروں تک کی قربانیوں کے ذکر ہے، یہ ساری چیز قربان کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب جب خدا نے ایک پرنسپل سیٹ کیا ہے تو اس کو وہ گناہ جو اوریجنل سن، بعض دفعہ ہمارے پہ اعتراض یہ کہ موروثی گناہ جب ہم کہتے ہیں اوریجنل سن جو ہے، تو اس میں واقعی اس کے کفارے کے لیے ایک جو یہ بشریت کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کے جسم میں آنے کی بات کر رہے ہیں، ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی جس کی سرش میں گناہ نہ ہو، اور اسی لیے المسیح کا خدا کے روح سے پیدا ہونا، کیونکہ خدا کی ذات پاک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور جب وہ خدا کے روح سے پیدا ہوئے تو اس میں کسی بھی انسانی تخم کا ملاپ نہیں تھا۔ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ لوگ اس کو سمجھ جائیں کہ وہ خدا کے جو پلان کے تحت آئے تاکہ اس بڑی قربانی کو دیں جس کو صلیب پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں، اور یہی وہ الہام ہے جو خدا اپنے لوگوں کو بخشتا ہے، یہی وہ بات ہے جو خدا اس کلام کے وسیلہ سے کرتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں، جس کو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ کلام کی سچائیوں کو جاننے کے لیے۔ تو خدا نے المسیح کو اسی لیے بھیج دیا، یسوع المسیح کو، کہ وہ قربانی دے تاکہ دنیا کا کفارہ دیا کامل کفارہ دیا جا سکے، جس کے لیے بعد میں ہمیں اب کسی طرح کی ہمیں کوئی قربانی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دنیا بھی قربانیاں چڑھاتی ہے، لیکن یسوع مسیح کو ماننے والے اور مسیح کے کفارے پہ ایمان لے آنے والوں کو کسی بھی اب اور قربانی کی ضروری نہیں ہے۔ آپ جو بات کر رہے تھے، ہم بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک، وہ ان کا ایک سوال یہ بھی ایک حصہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے کہ اس کی بشریت کو مجھے اگر ایکسپلین کرنے دیں تو، کیونکہ بشریت پر یہ سارے سوالوں کے جواب ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب میں بتا رہا تھا کہ ڈیوائن نیچر میں خدا جو ہے وہ ازلی ہے، ابدی ہے، لامحدود ہے اور قادر مطلق ہے، اور جو خدا کی خوبیاں ساری وہ ایٹریبیوٹس آف گاڈ اس میں ہیں، بیٹے میں وہ ہیں خوبیاں۔ لیکن جب اس نے خالی کر دیا تو انسان رہتے ہوئے وہ ہماری خاطر فلیش آن کیا ہے، وہ روٹی بھی کھاتا تھا، وہ تھکتا بھی تھا، کلام لکھا خدا تھکتا نہیں ہے، تو وہ اس وقت انسانی بشریت میں نہیں تھکتا تھا، وہ الوہیت میں نہیں تھکتا تھا کیونکہ وہ خدا تھا، لیکن زمین پر ہماری خاطر جو انسانیت میں وہ اصل انسانی ذات میں بشریت میں ظاہر ہوا، بشر بن کر، انسان بن کر، اس میں وہ کھاتا بھی تھا۔ اب مصلوب جو ہوا تو مصلوب بھی انسان بن کر ہوا، خدا نہیں مرا، خدا کی الہی ذات جو تھی بیٹے کی، وہ تو اس نے خدا کے برابر قبضہ میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا، وہ ہمارا کامل انسان، کامل کفارہ بن کر قربان ہوا، اور جب وہ مر گیا تو پھر اسے مردوں میں سے جلا کر خدا نے ثابت کیا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، جس کی میں نے میری ساری بات کو اس نے مانا ہے، اور اس وجہ سے پھر خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، اور وہ جی کر اس نے دکھایا کہ موت اور قبر پہ فتح پائی ہے، اور وہ پورا 40 دن تک وہ نظر آتا رہا۔ اس وقت وہ لمیٹڈ رہا، لیکن جیسے وہ واپس آسمان پر گیا 40 دن کے بعد تو پھر وہ لامحدود ہو گیا۔ اس کے بعد اب ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے اندر یسوع مسیح لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نظر آئے، بہت زیادہ انڈیا اور ایران کے متعلق بہت مشہور ہے۔ اب یوٹیوب پہ سنیں، لوگوں کی گواہیاں سنیں، وہ جانتے بھی نہیں یسوع کے متعلق، اور ان کو نظر آ جاتا ہے، اور وہ ان کی زندگیاں بدل دیتا ہے، اور پھر ان کے اس لیے بڑے بڑے معجزے شروع ہو گئے، اور وہ خدا کے بڑے جاننے والے بن گئے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ یسوع مسیح لامحدود ہے، اب وہ خدا ہے، اب وہ نظر ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگوں کو نظر آ سکتا ہے۔ کوئی دنیا کا نبی، رسول، عام آدمی، بڑا آدمی، بادشاہ، آج تک کوئی نے دعویٰ کیا نہ وہ آ سکتا، ہر جگہ وہ موجود ہے، اور وہ یہاں بھی موجود ہے، ایک ہی وقت میں آسمان پہ بھی ہے کیونکہ لامحدود ہے، اور ایک ہی وقت میں جو سن رہے ہیں ان کے پاس بھی، جب میں دعا کروں گا تو وہ وہاں پر اگر وہ ایمان لائیں گے تو اس کی پریزنس کو چھو دے گی، اور بہت دفعہ نظر بھی آ جاتا ہے وہ، اور ایک ہی وقت میں کئی جگہ پہ نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے بشریت کے زمانے میں، اب جو دعا کرتا تھا اس کا جواب سن لیں، دعا وہ انسان ہمارا نمونہ بن رہا تھا، وہ ہمیں سکھا رہا تھا کہ آپ نے کیسے چلنا ہے، آپ نے کامل انسان کیسے بننا ہے، وہ ہماری خاطر دکھ بھی سہ رہا تھا، علیم بھی ہو رہا تھا، وہ سارے کام کر کے اس نے دکھا، اس نے کہا میں نے تمہیں سب باتیں کر کے دکھا دیں، وہ ہمارا کامل نمونہ بنا انسان، کامل انسان کیسے آپ بن سکتے ہو میرے وسیلہ سے، میں تمہیں روح القدس بخشوں گا، اور پھر اس کو روح القدس بھی اس نے اسی لیے تجربہ ایک نیا کیا، حالانکہ وہ پیدا ہی روح القدس سے ہوا تھا، تاکہ وہ ہماری طرح ہم بھی روح القدس کا تجربہ کریں، اور پھر ہم پرفیکشن کی طرف جا سکتے ہیں، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے جا سکتے ہیں۔ تو اس
لیے وہ دعا کرتا تھا. اور یہ روح القدس جب آپ کہتے ہیں، میں عام ناظرین کے لیے، کیونکہ ہمارے مختلف لوگ ہوتے ہیں جو شاید مسیحیت سے نہیں ہیں، باہر سے ہیں، تو یہ ہم پاک روح کی، خدا کے روح کی بات کرتے ہیں. روح القدس ہم خدا کے روح کو، کہ خدا جیسے باپ بیٹا پاک روح، کہ خدا روح ہے، کلام کہتا ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ روح ہے، خدا روح ہے، تو ہم پاک روح کی بات کرتے ہیں. اور جو بھی بات آپ نے کہی کہ وہ کس سے دعا کرتے تھے، تو نیچرلی بشر ہوتے ہوئے، بالکل وہ انسان ہوتے ہوئے، میں اس کو کلیئر تھوڑا سا کرنا چاہ رہا ہوں اور آسان لفظوں میں، تو وہ جب انسان ہوتے ہوئے اس دنیا میں تھے تو یقیناً وہ خدا کی ہستی کے ہی سامنے دعا کرتے تھے. لیکن کیونکہ وہ اس وقت بشر کی ایک جسم کی صورت میں تھے، لیکن جب وہ اپنی اس میں کیا کہیں گے کہ الوہیت میں تھے، تو پھر وہ دعا نہیں کرتے تھے. نمبر اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ یسوع نے کیوں کیا، کیونکہ یسوع مسیح آئے تھے صلیب چڑھنے کے لیے. اب یسوع کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یسوع نے کبھی خدا نہیں کہا. میں اس کا بھی جواب دے دیا ساتھ. سنیں، اس لیے نہیں کہا کہ وہ آئے تھے کہ یہودی لوگ جو ہے وہ ایک قربانی دینی تھی انہوں نے، اور وہ پروسیس میں سے گزرنا تھا. اگر وہ بتاتے بدرو نے جان بوجھ کے یہ ظاہر کرتے تو خدا کا تو چپ رہو، مت بتاؤ خدا کا بیٹا. جب وہ ان کو شاگردوں کو نظر وہ انہوں نے دیکھا، آواز آئی، اس نے کہا کسی کو نہیں ابھی بتانا، اس کے بعد بتانا، ابھی نہیں بتانا. کیوں کہ اگر ابھی بتا دو کہ پھر میرا جو پرپز ہے، مقصد ہے کفارہ دینا، کہ میں سلیپ پہ نہیں چڑھ سکوں گا. تیسری بات، یہودی لوگوں سے کیونکہ وہ یہودیوں میں سے تھے اور یہودی لوگ ان کو فالو کرنا چاہتے تھے، اسی سے انہوں نے کام کرنا تھا. تو وہ اس وقت کیونکہ اس لیے پتھراؤ کرتے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ڈائریکٹ نہیں بتاتے تھے کہ میں خدا ہوں. لیکن لوگوں نے اسے سجدہ کیا، اس کے شاگردوں نے علیحدہ سجدہ کیا، اور کئی موقعوں پہ انہوں نے سجدہ کیا، اور مریم مگدلی نے اس کی پرستش کی، اور مختلف طریقوں سے اس کی پرستش کی، اور اس نے کبھی نہ کی. پھر اسے کہا میں راہ حق اور زندگی ہوں، یعنی میں خدا ہوں. حق بھی خدا ہے، اور یہ حق کا مطلب سچائی ہے. اب بہت تھوڑا سا رہ گیا، ہم نے دعا بھی کرنی ہے. میں ایک چوتھا پوائنٹ ہے، اس کو تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں، اور جس میں لکھا تھا کہ ثابت کریں گے یسوع المسیح مصلوب ہوئے اور مرے. تو اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے، آپ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ بائبل یہ کہتی ہے، خدا کا کلام یہ کہتا ہے، اور ہم اس بات کو بڑے مانتے ہیں، اس خدا کا کلام مانتے ہیں. اس لیے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جو اس میں لکھا ہے وہ سچ ہے، کہ وہ مصلوب ہوئے اور وہ مرے، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے وہ جی بھی اٹھے، اور پھر اس کے بعد 40 دن تک رہے، جیسے ابھی آپ بیان کر رہے تھے. لاجیکلی جب آپ بات کرتے ہیں منطق کے طور پہ، تو وہی شاگرد جو ان کے ساتھ ساتھ رہے، وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے کے بعد اس بات کو جان گئے تھے کہ یہ وہ خدا کا بیٹا ہے جو آیا، اور اس نے یہ مصلوب ہوا، مرا، اور انہوں نے پھر نکل کے منادی کی اس بات کی. انہوں نے دنیا تک یہ کلام پہنچایا، اور انہوں نے ہی پھر اس کو جو ہے بڑے اپنی جانیں بھی بلکہ انہوں نے قربان کر دی، اور کوئی نہیں کرتا اس طرح. اور پھر اگر اور دیکھیں اس کو، میں جلدی سے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ پھر دعا کر سکیں. یہاں پہ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے ہسٹری کو دیکھا جاتا ہے. آپ رومن ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، رومن ہسٹری اس بات کو کہتی ہے کہ ایک شخص تھا جس نے اپنے آپ کو مسیح ہونے کا دعویٰ اس نے کیا، اور ہم نے اسے صلیب پہ لٹکا دیا. جوئش ہسٹری بھی یہ کہتی ہے کہ ایک شخص آیا تھا جس نے اپنے آپ کو جو ہے مسیح کہا، لیکن ہم نے ظاہر ہے انہوں نے قبول نہیں کیا اسے، اور ہم نے اس کو صلیب پہ قربان چڑھا دیا، اور صلیب چڑھا دیا، کیونکہ صلیب اس وقت ذلت اور رسوائی کا نشان بنا کے پیش کیا جاتا تھا تاکہ اور لوگ عبرت پائیں. تو انہوں نے یہ کیا، اور ہم اس بات کو، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے تجربات ہیں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ واقعہ ہی المسیح کا مصلوب ہونا ہی ہماری فتح مندی کا نشان ہے، اور ہماری ہمیشہ کی زندگی کا نشان ہے. اور یسوع مسیح نے اسی لیے کہا کہ جو کوئی مجھ پہ ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو ان کا مصلوب ہونا ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے تھا، اور ہم اس بات کو، آپ اس کے اوپر 1 یا 2 منٹ بات کیجئے، پھر دعا کرتے ہیں. جی، میں صرف اپنے تجربے پر اب آؤں گا، کیونکہ آپ کو بائبل سے بہت کچھ آپ نے بتا دیا. مجھے
میں سنا ہوا تھا کہ یسوع مسیح صلیب چڑھا ہے، نالج کے طور پر تھا، لیکن جب گڈ فرائیڈے کے دن ایک میٹنگ کے اندر میں نے یسوع کو خود ان آنکھوں سے دیکھا تو اس نے میرے ساتھ جو کلام کیا تو 50 سال میں وہ سارا پورا ہوا، میری زندگی تبدیل ہو گئی، اور اس طرح سے ہزاروں لوگوں کو میری میٹنگ کے وسیلہ سے، اور اس کے علاوہ میری طرح لاکھوں اور میٹنگوں والے ہیں بہت سے، میں اس وقت اپنی گواہی دے رہا ہوں، تو وہ اپنی یسوع کی گواہی دے رہا ہوں جو میری زندگی میں ہوا، اس کے لہو میں اتنی قدرت، اگر جو صلیب جب میں نے بڑے بڑے جنوں کو بدلوں کو جب نکالا تو نکلتے نہیں تھے کئیوں سے، سارے لوگوں نے زور لگا، جیسے میں نے یسوع کے خون کے ایک قطرہ ایمان سے مانگا وہ چیخے مار مار، اگر شیطان کو بھی پتا وہ ڈرتا ہے یسوع کے، ابھی بھی میں دعا کروں گا اور میں یسوع کا لہو مانگوں گا، یسوع کے لہو میں جو ایمان لائے گا اس کے معجزے ہو جاتے ہیں، اور یسوع کے لہو میں کیونکہ مصروف ہوا ہے، اور میں بڑے دلیری کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کر اور تمام سچے مسیحیوں جو ببلیکل کرسچن ہیں جن کو تجربہ ہوا ہے، میں اس کا کہتا ہوں کہ واقعی صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، اور ابھی آپ اس قدرت کو دیکھیں گے اگر آپ نے توبہ نہیں کی، یسوع کو قبول نہیں کیا، سچے دل سے اس کی صلیب پہ واسطہ، میں بھی گناہ گار تھا، میں نے بھی اپنے گناہ سے توبہ کی، اس نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، اس نے اپنے لہو سے مجھے دھو دیا، اور آج آپ بھی دھل سکتے ہیں۔ یہ دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، جتنے سامعین ہیں میں آپ کے لیے 3 دعائیں کروں گا۔ پہلی دعا کہ آپ توبہ کریں کہ خدا میں یسوع میں تجھے نہیں جانتا، لیکن اس وقت تو اپنے لہو سے مجھے دھو دے، مجھے تیرا نہیں پتا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ مانگتے رہیں گے انہیں دنوں میں وہ آپ کو نظر بھی آ سکتا ہے، ابھی بھی جب میں دعا کروں گا نظر آ سکتا ہے، اور خدا یسوع مسیح زندہ ہے اور ہر جگہ موجود ہے، خدا ہے اور خدا کا بیٹا ہے اور ہمارا کفارہ ہے، اور ابھی یسوع کے لہو میں قدرت ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں جادو ہے، تویز ہے، گندگی ہے، بدی ہے، شرارت ہے، یسوع کے لہو کے سامنے وہ ساری بیماریاں بھاگ جائیں گی، ابلیس کی طاقتیں بھاگ گی، تویز بھاگ جائیں گے۔ ہاللیلویہ، خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے اس 50 سالہ میری روحانی زندگی میں اور پچھلے 30 سال میں تو نے لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو شفا بخشی، کیونکہ تو زندہ ہے، تو مصلوب ہوا تھا اور مر گیا تھا اور زندہ ہو گیا، اور اب تو لامحدود ہے، تو خدا کا بیٹا ہے، اور ہم نے تیری قدرت کو دیکھا، اس لیے تیرے نام سے میں اپنے آپ کو تیرے قدموں میں رکھتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر، میں اور ڈاکٹر رابنسن مل کر، ہم یسوع کے نام سے ان تمام لوگوں کو مسیح کی صلیب میں چلاتے ہیں۔ خدا ہم لوگوں کو قائل کر، ان کو نظر آ، تاکہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کریں، سچے دل سے کہیں یسوع میں گناہ گار ہوں، اپنے لہو سے میری روح جان بدن کو دھو دے، میرے گناہ معاف کر دے، میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں، اور اب میں آپ کے لیے دعا کرنے لگا ہوں یسوع کے نام میں۔ وہ تمام بیماریاں جو کسی بھی بدن میں ہیں، آئے شیطان تو جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو باندھے ہوئے ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ چھوڑ دے ان بدنوں کو، ہر طرح کا جادو، تویز، گندگی، گناہ بدی جاتی رہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کسی بہن کے بدن کے اندر بہت ساری بیماریاں تھیں اور وہ اپنے اندر ایک آگ سی محسوس کر رہی ہے، اور خدا یسوع مسیح کا لہو اس کے اوپر بہہ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اور خدا آپ کو شفا دے رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک اور مسلمان بھائی ہے، وہ بھی کانپ رہا ہے کیونکہ اس کو تویز ہے اور وہ بڑی بری حالت ہے اس کا، اور اس کا نام جو ہے وہ عجیب سا مجھے لگ رہا ہے، احمد سے پہلے بھی اس کا کچھ نام ہے، لیکن احمد مجھے پڑھا جا رہا ہے، اور میں بتا سکتا ہوں کہ احمد جو ہے خداوند آپ کو شفا دے رہا ہے، خداوند آپ کو چھو رہا ہے۔ آپ یسوع کے بڑے خلاف تھے، لیکن ابھی یہ شیطان آپ کو باندھے ہوئے ہے، میں یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں احمد کو چھوڑ دے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ ہاللیلویہ۔ کچھ خدا کے بندے بندیاں جو کافی دیر سے بیمار ہیں، یسوع مسیح ان کو بھی چھو رہا ہے، اور خدا کی قدرت ان پر آ رہی ہے، اور ایسے روشنیاں آ رہی ہیں، اور ان کے بدنوں کے اندر سے آگ جیسے نکل رہی ہے۔ God is healing you, my brother. God is healing you, my sister. God is giving you different names, but we don't have enough time to call upon the names of the people. لیکن ہم آپ کا نام خدا میں جانتا ہے، اس لیے یسوع کے نام میں یہ ساری بیماریاں نکلیں، ساری زندگیاں بدل دیں، اور خدا کا پاک روح ان پر نازل ہو، کیونکہ خدا ایک ہی ہے۔ باپ تو اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، تیرا نور چمک رہا ہے، یسوع تیرا لہو بہہ رہا ہے، یسوع کی شکل میں خدا تو اپنے لہو کو ہمیں دکھا رہا ہے۔ ہم تیرا شکر کہ صلیب پر تو نبھایا، اور روح القدس کی شکل میں تو کام کر رہا ہے، اس وقت تیری قدرت لوگوں پر چھا رہی ہے۔ ہم دونوں بھائی مل کر اس سارے پروگراموں کو اور پروگرام کرنے والوں کو سب کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہے باپ، ہم تیرے بیٹے اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگ کر پا لیتے ہیں۔ آمین 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 آمین۔ تھینک یو ویری مچ پروفیسر اینڈریوس، آپ کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ نے خدا کے کلام میں سے کلام کی سچائیوں کو دیکھا، سنا، جانا، اور ایمان کے ساتھ اب خدا کے پاس آئیے اور خدا سے کہیں کہ اے خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے میرے ذہن کو کھول دے، جیسے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ذہن کو کھولا تاکہ وہ کلام کو صحیح طور پہ اور تمثیلوں کو صحیح طور پہ سمجھ سکیں، میرے ذہن کو بھی کھول دیں، اور یقیناً وعدوں کا سچا خدا آئے گا اور آپ کے ذہنوں کو کھولے گا، اور آپ کلام کو جانیں گے، اور کلام کی سچائیوں کو نہ صرف آپ جانیں گے
بلکہ پھر آپ اس پہ ایمان بھی لائیں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے اور اس ہمیشہ کی زندگی تک پہنچیں گے جو آپ کے لیے خدا نے رکھی ہے. ایک سہانی زندگی رکھی ہے, ایک وہ زندگی جو اس کے پاس ہے وہ اس نے آپ کے لیے رکھی ہے. لیکن کیا آپ اس زندگی کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ آئیں, اس کے پاس آئیں اور خدا کے تابع ہو جائیں. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو. آمین.